Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Popularity of social media is increasing day by day. As a student, when I get free from my studies, I'm in habit of logging into Facebook. So I thought to make it useful for the students of my age by bringing more innovation and by making it more interesting for the viewers. News, current events, and historical programming can make young people more aware of cultures and people around us. So we will discuss affairs of Pakistan in our way. Let me introduce my co-host, Mr. Mansoor Kesrani, who is a student of international relations. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रिसेंटली एक टर्म हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ज्यादा सुनी है थ्रू सोशल मीडिया, अखबारों से सुनी है, और जनरली भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसके बारे में बात होती है। तो क्योंकि मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? बुनियादी तौर पर ये ख्यालात और अफकार की जंग है जो दुनिया में पहले देखें आप, दुनिया में फर्स्ट जनरेशन वार रही, ज़माने के हिसाब से सेकंड जनरेशन वार रही, थर्ड जनरेशन वार रही, फोर्थ जनरेशन वार जिसे हम कोल्ड वार कहते रहे, फिर डिजिटल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया। आजकल की जो जंग है वो उस पर लड़ी जा रही है। आप बेसिकली हाइब्रिड वारफेयर जो है वो फिफ्थ जनरेशन वार उसका एक कंपोनेंट है। कन्वेंशनल वॉर से पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आप डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैला के दुश्मनों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर छोटी बड़ी रियासतें दूसरी रियासतों में ये जंग तब उस पर नाफिज करती हैं जब वो अपने किसी मफादात के हसूल या उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहती हो। और बुनियादी तौर पर इस जंग के अंदर आप नौजवानों को गुमराह करते हैं, और उस कौम के अंदर आप जिस तरह देखें, इसकी सबसे जो रिसेंट एग्जांपल है वो जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया तब हाइब्रिड वारफेयर तो तब से ही शुरू हो गई थी। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओपिनियन बिल्डअप कर देती है जिससे हमारी नेशन पर, कंट्री पर और हमारी सोसाइटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Am I right? ऑफ कोर्स देखें, सोसाइटी आजकल दुनिया में स्टेट सिस्टम है, तो जब एक स्टेट कमज़ोर होगी, जब एक स्टेट के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा तो ऑफ कोर्स उस स्टेट के अंदर रहने वाली सारी सोसाइटी बला इख्तलाफ मर्द व ज़न उससे बेशक मुतासिर होंगे और बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। जैसे कि आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के तमाम ममालिक इसको आजकल सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसने इसने पाकिस्तान को कैसे इफेक्ट किया? क्योंकि सिंस इट्स डिजिटल तो इसने बाकी कंट्रीज को भी इफेक्ट किया होगा, तो बाकी कंट्रीज की निस्बत इसने पाकिस्तान को कैसे ज्यादा इफेक्ट किया? दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज इससे इफेक्ट हुए जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, बल्कि सर फहरिस्त है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ई है। इसके एक तरफ अफगानिस्तान है जहाँ 40 साल तक जंग लड़ी जाती रही है, एक तरफ चाइना है जो अपराइजिंग सुपर पावर एंड इकोनॉमी है, एक तरफ आप ईरान को देख लें जो अमेरिकन पाबंदियों की जद में है, एक तरफ भारत है जो एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया की वैध मुसलमान न्यूक्लियर स्टेट है। ये इसका सबसे बड़ा कसूर है जिसकी वजह से आज हमारे नौजवानों में और हमारी सोसाइटी में और हमारे कंट्री में हाइब्रिड वारफेयर एक एजेंडे के तहत फैलाई जा रही है। इसके अंदर इकोनॉमिक रिजीम, डिप्लोमेटिक रिजीम एंड पॉलिटिकल रिजीम शामिल है, और इसी वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जी दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये तो कंट्री की सिक्योरिटी लेवल पर बात हो गई, तो क्या ये पब्लिक लेवल पर भी इसने इफेक्ट किया है? ऑफ कोर्स पब्लिक लेवल पर भी पाकिस्तान में देखें, जैसे टेररिज्म की जो रिजीम आई थी पिछले 20 इयर्स के अंदर, बल्कि 27 इयर्स के अंदर, उससे पहले एक माहौल क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान के अंदर भाईचारे को तकरीबन ख़त्म करने की साजिश की गई थी। उस टाइम सोशल मीडिया इतना अरूज नहीं था, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया था, जिसके बाद देखें कि 90,000 पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी की जंग में तकरीबन 90,000 शुहदा शामिल हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो पाकिस्तान ने सही, और वो आज भी हम सफ़र कर रहे हैं। जी
بالکل. ہائبرڈ وارفیئر کی وجہ سے پاکستان کو فیوچر چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہائبرڈ وارفیئر کی طرف کی وجہ سے پاکستان کے فیوچر چیلنجز میں شامل ڈپلومیٹک چیلنج، جس میں پاکستان کو انٹرنیشنل ایسولیشن کا شکار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، بلکہ اب بھی کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر اکانومی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس سے نیوکلیر لیے جا سکیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کو انٹرنلی داخلی امور و معاملات کے اندر مکمل طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہائبرڈ وارفیئر کا سب سے بڑا نقصان اور اس وقت ایفیکٹ ہے. جی بالکل. ہائبرڈ وارفیئر میں میڈیا کا مثبت اور منفی کردار کیا ہے؟ مثبت کردار، سب سے پہلے تو منفی کردار پہ روشنی ڈالیں گے. پاکستان کے اندر میڈیا کی طرف سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی فیک نیوزز پھیلائی جاتی ہے یا جو پیڈ کنٹینٹ جو ہوتا ہے، جو چاہے اس میں فورن انٹرونشن شامل ہو یا نہ ہو، یا وہ اندرونی ایجنڈا شامل ہو جس سے پاکستان کے اندر منافرت پھیلے، جس سے لسانیت کو ہوا دی جائے، جس سے ایتھنیسٹی کو ہوا دی جائے، جس سے فرقہ پرستی کو ہوا دی جائے، وہ جی انتہائی لیتھل ہے. اینڈ دیٹس افیکٹ موسٹ. اور جو پازیٹیو کردار ہے وہ ان تمام چیزوں کو مل کے پاکستان کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے کاؤنٹر کرنا ہے، اور اس کاؤنٹر اسٹریٹجی کو ہم پازیٹیوٹی کہیں گے. جی بالکل. ہائبرڈ وارفیئر اور کنونشنل وار میں کیا فرق ہے؟ بطور مسلمان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی مثال لے سکتے ہیں. وہ ایک کنونشنل وار تھی اور آج کل ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے. اچھا، ایک اور بات کلیئر کر دوں، کنونشنل وار اور ففتھ جنریشن وار دونوں کمپوننٹس ہیں ہائبرڈ وارفیئر کے. لیکن ہوا کیا ہے کہ جدید دور کے اندر کنونشنل وار سے پہلے ہائبرڈ وارفیئر مسلط کی جاتی ہے، اس کے بعد کنونشنل وار لی جاتی ہے. پہلے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ایک سٹیٹ کو، ایک کنٹری کو انسٹیبل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کنٹری اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ رہے، نہ ہی وہ انٹرنیشنل فورم پہ نہ ہی ڈپلومیٹک لیول پہ. اس کے بعد کنونشنل وار مسلط کر دی جاتی ہے. جی بالکل. لیکن اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو کنونشنل وار میں بھی زیادہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں، وہ ویسی نہیں رہی. پہلے تلواروں سے لڑی جاتی تھیں جنگیں اور میدان جنگ سے باہر نہیں جایا جا سکتا تھا، لیکن اب بایولوجیکل وارز آ گئی ہیں، نیوکلیئر وارز آ گئی ہیں. Am I right؟ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم کے مطابق بیولوجیکل وار، کیمیکل وار بھی ففتھ جنریشن وارفیئر کا ہی حصہ ہے. یہ ففتھ جنریشن وار ایک وائڈر اسپیکٹ ہے جس کے اندر دنیا میں اس وقت جو جدید جنگیں لڑی جائیں گی، جو جدید فورم پہ لڑی جائیں گی، وہ سارے اس کے اجزاء ہیں. جس طرح دیکھیں، اس وقت دنیا کے اندر بہت سے کنٹری نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، چاہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور جو کنٹریز رہ گئے وہ ان کے ایلیز ہیں، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ ہر صورت میں کریں گے. تو اس لیے ہائبرڈ وارفیئر ہی اور بیولوجیکل وارز، کیمیکل وارز اور اس کے علاوہ سائبر وارفیئر کو اس دنیا کے اندر کیونکہ ترقی ہوئی ہے تو یہ چیزیں بھی آئی ہیں، اور جب یہ چیزیں ہیں تو آف کورس اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہم پہ اسٹیٹ لیول پہ ہوں گے اور سیکیورٹی لیول پہ بھی ہوں گے، جس کو دنیا کے تمام کنٹریز اور اسٹیٹس کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسلز ہیں اور ان کے جو سوسائٹی، ان کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو سفر کریں گے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. میرے ماما ہمیشہ پڑھاتے وقت بتاتی ہیں کہ پاکستان کی جیوگرافیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے. دیکھیں، پاکستان کے ارد گرد بہت سارے ممالک ہیں، جیسے ایران ہے، عراق ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے. تو پاکستان کی جیوگرافیکل امپورٹنس کیسے زیادہ ہے؟ پاکستان کے پاس گرم پانیوں کی رسائی ہے جس کے لیے روسیہ آیا تھا. پاکستان ایک کوریڈور ہے. پاکستان ایک، آپ کہیں کہ ایک مقناطیس کی طرح ہے جس کے ارد گرد یہ سارے کنٹریز ہیں جن کو آپ نے مینشن کیا ہے، اور ان سارے کنٹریز کے اندر پاکستان کا رول ہے، اور پاکستان کے اندر انڈائریکٹلی ان کا رول ہے. جب یہ ساری کنٹری آپس میں ایک جسم کے باڈی پارٹس کی طرح جڑے ہوئے ہیں تو آف کورس پھر اہمیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے جتنے دوسرے ممالک کی. لیکن پاکستان از the only nuclear state in the Muslim world.
اور اس کے علاوہ یہ چائنا جو اپرائزنگ سپر پاور، اصل میں کلیش ہے سپر پاورز کی، امریکہ کی اور چائنا کی، لیکن چونکہ پاکستان چائنا کے علیہ اور اس کو ایک وے دے رہا ہے، سی پیک جو گلوبل پروسیس ہے اس کو ایک وے دے رہا ہے، تو اسی لیے دنیا کی آنکھوں میں بھی چبھتا ہے اور اسی لیے اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ کیا کبھی ہائبرڈ وار ختم ہوگی یا مزید کوئی ڈینجرس شکل پیدا کر لے گی؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اس کی تو مزید ڈینجرس شکل ہی آنا باقی ہے، کیونکہ ابھی تو اس کی ابتدا ہوئی ہے، کئی 20 سال ہی نہیں ہوئے، کم از کم یہ جنگ 40 اور 50 سال تک میرے ذاتی تجزیے کے مطابق جاری رہے گی، اس کے بعد بھی نئی شکل آ سکتی ہے، لیکن یہ آنے والے جی دنوں میں مزید بھیانک اور لیتھل ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس کا رول کیا ہونا چاہیے اس وار کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات حاضرہ سے باخبر رہے، اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے آپ کے سورسز کا اتھینٹک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی بھی ان اتھینٹک سورسز میں پڑ گیا تو وہ کسی بھی قسم کی منافرت کا شکار ہو جائیں گے، جس منافرت کا شکار پاکستان میں آج کل کئی لسانی تنظیمیں اور کئی کونسلز ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو صوبائی کلیشز ہیں، جو ایتھنیکل کلیشز ہیں، جو ریلیجیس کلیشز ہیں، وہ سارے اسی وجہ سے ہیں۔ پاکستان کے اندر 68% ینگسٹرز ہیں، جن میں سے 49% لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جب اتنی بڑی ریشو کسی بھی ڈس انفارمیشن کا شکار ہوگی تو ایک بھیانک نتائج ہوں گے۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہیں، کرنٹ افیئر سے باخبر رہیں، اور دنیا کے اندر جو چل رہا ہے اس حوالے سے اسکولز کے اندر جو ٹیچرز ہے اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کا رول مثبت اور مزید بہتر بنایا جا سکے۔ جب اسٹوڈنٹس کا رول مثبت نہیں ہوگا تو کسی بھی اس کنٹری کے اندر انارکی پھیلے گی، جب انارکی پھیلے گی تو سول وار پھیلے گی، اور جب سول وار پھیلے گی تو انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا، جب انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا تو اس کنٹری کے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت دوسرے ممالک کو موقع مل جائے گا کہ اس پر چڑھائی کر دیں۔ جی بالکل۔ پروگرام کی اختتام سے پہلے میں ایک سوشل ایشو کو ڈسکس کرنا چاہوں گی، سوشل میڈیا پر اختلاف۔ یہ اختلاف سیاسی ہو، مذہبی ہو یا معاشرتی، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ درست نہیں ہوتے، اور اگر ہم ایک دوسرے کی رائے کو سنیں گے ہی نہیں تو ہمیں صحیح اور غلط کا ادراک کیسے ہوگا؟ تو ہمیں غلط کو غلط مان لینا چاہیے، اور جب تک ہم غلط کو غلط نہیں مان لیں گے اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ میں اس پر اپنے کو ہوسٹ کو بھی بات کرنے کے لیے کہوں گی، سو اوور ٹو یو۔ جی ریپیٹ کیجیے گا۔ یہ سوشل میڈیا پر اختلاف سیاسی ہو، مذہبی ہو یا معاشرتی، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کو سننا چاہیے، احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی رائے کو، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ درست نہیں ہوتے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور غلط کو غلط مان لینے سے ہی اس کی اصلاح ممکن ہے۔ تو تھینک آپ یو۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کی بات سے 100% نہیں بلکہ 1000% متفق ہوں، آپ نے مکمل جی طور پر درست فرمایا، درست ہے۔ جی پروگرام کا اختتام میں نون نیم راشد کے کچھ اشعار سے کروں گی۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دم سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ شکریہ۔